नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं चौधरी इमरान हैदर साहब आपको और मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्टॉक होम की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रमदानुल मुबारक की इन मुक़द्दस घड़ियों में आपने आका अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम की शक्ल में इतनी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम में पेश किए हैं। नाज शरीफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक शानदार फजीलत है। जब कोई बंदा पढ़ता है तो वह आका अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान को उजागर करता है। हमारे जो साथी नात पढ़ रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ज़ौक़ और लहन में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। ये माह मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, इसके रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, इसके अहकामात उतारे हैं। अल्लाह पाक इस महीने को इसके तकाज़ों के साथ गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। आप अगर जायज़ा लें इस अमर का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी इबादात हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं वो किसी न किसी मकसद की वजह से फ़र्ज़ की गई हैं। यानी हमारी जितनी इबादात हैं, फ़राइज़ शरीयत हैं, जैसे नमाज है, जैसे रोज़ा है, हज है, ज़कात है, दीगर सदाकात हैं, खैरात हैं, तो ये फ़ी नफ्से ही मतलूब नहीं है। इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी और मकसद के हुसूल के लिए फ़र्ज़ किया या वाजिब किया। ये मकसूद लिगैर ही है। मसलन आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए फ़र्ज़ किया, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने एक मुकाम पर फरमाया कि आकिमिस सलाता लिज़िक्री, कि मेरी याद की खातिर नमाज कायम करें। तो नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद का एक ज़रिया है, उसकी कुर्बत का एक ज़रिया है कि नमाज के ज़रिए बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होता है, उसको मनाता है, उसको राज़ी करता है और उसके महबूबों के तरीक़ों को और सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी पर लागू करता है। फिर क़याम की शक्ल में किसी की सुन्नत ज़िंदा हो रही है, किसी की सुन्नत रुकू की शक्ल में, किसी की सुजूद की शक्ल में, किसी की तशहुद की शक्ल में। तो मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिस्सलाम की आदात और उनकी सुन्नतें और ताइदार अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतवार और आपकी अदाएँ, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के अंदर जमा फरमाया है और नमाज को अपने ज़िक्र का एक ज़रिया बयान फरमाया। इसी तरह जब हम रमज़ानुल मुबारक को देखते हैं तो इसके रोज़े भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकसद के तहत हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये जो आयत मैंने पढ़ी सूरह बकरा की आयत नंबर 183, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के फ़र्ज़ किए जाने का सबब बयान किया है। ये मकसद क्या है, किस लिए ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए, और वो मकसद ये बयान किया है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के नतीजा में तुम तकवा हासिल कर सको। यानी मकसूद रोज़ा हुसूल तकवा है, मकसूद रोज़ा हुसूल तकवा है और मकसूद तकवा कुर्बत इलाही है। रोज़ा बंदे को तकवा देता है और तकवा बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत अता करता है।
جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ بزرگی والا ہے، کرامت والا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ عزت والا ہے، احترام والا ہے، وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی قربت متقین کو نصیب ہوتی ہے۔ جو تقوی میں جتنا بلند ہے وہ اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہے۔ تو اللہ کی قربت وہ تقوی کے ذریعے ملتی ہے، اور تقوی روزے کے ذریعے ملتا ہے۔ یعنی روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، تقوی کے حصول کا سبب ہے۔ اب روزہ تقوی کا ذریعہ کیسے بنتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر ہم جائزہ لے سکتے ہیں اپنے احوال کا کہ کیا ہمارے روزے ہماری زندگی میں، ہماری شخصیت اور ذات میں تقوی پیدا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کو اللہ رب العزت نے تقوی کا ذریعہ بنایا، تو روزہ تقوی کا ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ روزہ جو ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے صوم کا لفظ استعمال کیا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں ان سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ کھانا حلال ہے، جائز ہے، مگر اپنے آپ کے اوپر ہم اس کو کچھ وقت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے روک لیتے ہیں۔ پینا حلال ہے، مگر اپنے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان اپنے اوپر رزق حلال کے دروازے بند کر دیتا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے نا بغیر کھانے پینے والی، اس کا نور اس بندے کے وجود کے اوپر جاری و ساری ہوتا ہے۔ اب روزہ تقوی کا ذریعہ کیوں بنتا ہے کہ ایک تو اللہ پاک بندے کی صفت کو اپناتا ہے، تو اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے نہ کھانے پینے والی، اس کا فیض بندے کو نصیب ہوتا ہے، اس کا نور بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے روزہ تقوی کا ذریعہ بننے کا کہ روزہ اس لیے تقوی کا ذریعہ بنتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تو اس کے ماہ میں پہلی رات میں ہی اللہ رب العزت شیطان کو پابند توق و سلاسل کر دیتا ہے، اس کو جکڑ دیتا ہے، اس کو قید کر دیتا ہے۔ ہمارا خارج کا دشمن قید میں چلا جاتا ہے، جو ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، عقیدے پر حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کرواتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے، ہدایت کی راہ سے دور ہٹاتا ہے۔ وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہمارا دشمن ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے اور حملے کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے دور کرتا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اس ہمارے دشمن کو قید کر دیتا ہے۔ جب وہ قید ہو جائے تو اب ہمارے سامنے صرف ایک دشمن رہ گیا، دو دشمن تھے۔ ایک دشمن تو وہ تھا جو باہر سے اٹیک کرتا تھا، اور وہ شیطان، وہ تو قید میں چلا گیا۔ ایک دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کو ہم نفس کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس ہے یہ ہمیشہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ لامارۃ، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی یہ بہت زیادہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو وہ باہر کا دشمن قید ہو گیا، اندر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا کہ اندر کا دشمن تمہارا نفس ہے۔ اب نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو کمزور کیا جائے۔ وہ تو 11 مہینے شیطان کی قربت میں رہا اور بڑا طاقتور ہے، وہ شیطان کے ساتھ مل کر وسوسے شیطان ڈالتا ہے، خواہشات نفس پیدا کرتا ہے، تمنائیں نفس پیدا کرتا ہے، مختلف چاہتے نفس پیدا کرتا ہے، اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو حرام ذرائع کی طرف جانے کے لیے نفس ابھارتا ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے چھوڑ حلال حرام کے فرق کو، جائز ناجائز کے فرق کو چھوڑ دے۔ شہوتوں کی تکمیل کے لیے انسان کا نفس انسان کو لے کر جاتا ہے، اور وہ 11 مہینے باہر کے دشمن شیطان کی سنگت میں اور صحبت اور قربت میں رہتا ہے۔
جب وہ قید ہو گیا تو ہے تو نفس بھی بڑا طاقتور، اور لَأَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ، برائی کی طرف ابھارنے والا اور اکسانے والا بھی ہے۔ تو جب نفس طاقتور ہے تو اب اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ دے دیا۔ میں آگے لفظ رمضان پر بھی بات کروں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس جب آ گیا تو اس مہینے نے ہمارے نفس کو کمزور کیا، ہم نے نفس کو بھوک دی، ہم نے نفس کو پیاس دی، ہم نے اپنی زبان کو غیبت سے روک دیا، نفس کی پیروی نہیں کی، چغلی سے روک دیا، حسد سے روک دیا، بغض سے روک دیا، اناد سے اپنے آپ کو روک دیا، ناجائز سے روک دیا، حرام سے روک دیا۔ تو بہت سارے چینل جن میں ہمارا نفس اور شیطان مل کر ہمیں الجھاتے تھے، بہت سارے حرام کام جو ہم سے کرواتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو انسان نے نفس کو بھوک دینا شروع کر دی، پیاس دینا شروع کر دی، اور جب نفس کمزور ہونا شروع ہو گیا، ساتھ ہی اسی نفس کو بندے نے اٹھایا اور لا کر مصلے پر کھڑا کر دیا، عبادت کثرت کے ساتھ اس نفس کے اوپر وارد کرنے لگ گیا، اس نفس کے اوپر عبادت کا بوجھ ڈال دیا۔ عام عبادت جو روٹین میں کرتا تھا اس سے ہٹ کر تراویح آ گئی، اس کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت آ گئی، ذکر اذکار آ گئے، استغفار آ گئی، درود پاک آ گیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں انسان اس نفس پر ڈالتا ہے، ساتھ ہی ساتھ بھوک بھی دے رہا ہے، پیاس بھی دے رہا ہے، اس کو کمزور کر رہا ہے، اور ادھر روح کی خوراک جو ہے وہ بڑھا رہا ہے اس مہینے میں۔ تو جوں جوں انسان کے وجود میں روح کی خوراک بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان کے دل کی سلطنت پر روح کی حکومت قائم ہونے لگ جاتی ہے، نفس کا جو تسلط تھا انسان کے دل پر وہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے، روح طاقتور ہونے لگ جاتی ہے۔ تو جب انسان کی سلطنت قلب پر روح غالب آ جاتی ہے اور اس کی سلطنت قائم ہو جاتی ہے اور اس کا غلبہ قائم ہو جاتا ہے اور انسان کا نفس کمزور ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے جو آیات تلاوت ہو رہی ہیں ان کا نور انسان کے وجود میں جاری و ساری رہنے لگ جاتا ہے، ذکر اذکار کا نور آنے لگ جاتا ہے، اب مغفرت ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، استغفار پڑھ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، پاکیزہ کلمات پڑھ رہا ہے، نگاہ کا روزہ ہے، اس کو ناجائز چیزیں دیکھنے سے روک رہا ہے، کان کا روزہ ہے، حرام بات سننے سے ان کو روک رہا ہے، قدم کا روزہ ہے، برائی کی طرف ان کو جانے سے روک رہا ہے۔ تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں، جب انسان کا پورا وجود روزے دار ہو جائے اور انسان اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا کرنے پر مجبور کر دے اور ظاہری خواہشات کے تقاضوں کی تکمیل نہ کرے تو انسان کی روح ترقی پانے لگ جاتی ہے، انسان کے وجود میں تقوی پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو جو انسان کی روح ترقی پاتی چلی جاتی ہے، انسان کا نفس پاک ہوتا چلا جاتا ہے، مصفہ ہوتا ہے، مزکہ ہوتا ہے، روح کی پرواز تو بلند ہوتی چلی جاتی ہے، اور روح اپنے مالا اعلیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے لگ جاتی ہے، بحال کرنے لگ جاتی ہے، ادھر سے اللہ رب العزت کے انوار اور تجلیات انسان کے وجود پر طاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو روح مصفہ مزکہ مجلہ ہو کر جب اللہ رب العزت کی طرف پرواز کرتی ہے اور نفس کمزور ہو کر اپنی علائشوں کو ترک کرنے لگ جاتا ہے، تب انسان اللہ رب العزت کی قربت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بیان کیا ہے کہ روزہ تو اس لیے دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم میں اللہ رب العزت کی قربت کی وہ لذتیں مل جائیں جو وہ اپنے متقین کو عطا کرتا ہے، تمہیں اس کی قربت کے وہ لمحات میسر آ جائیں جو اس کی بارگاہ کی قربت اور حضوری والوں کو ملتے ہیں، تمہیں وہ کرامت کے درجات مل جائیں جو اللہ رب العزت اہل تقوی کو عطا کرتا ہے۔ تو اہل تقوی کے لیے اللہ رب العزت ہمیشہ کوئی نہ کوئی وسائل پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ تقوی حاصل کریں، تو اس نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس مہینے کا بنیادی مقصد وہ حصول تقوی ہے، اور تقوی میں نے بتایا روح کو طاقتور کرنے سے اور نفس کو کمزور کرنے سے ملتا ہے، اور نفس کمزور ہوتا ہے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنے سے، نفس کمزور ہوتا ہے اپنی تمناؤں اور چاہتوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حکم کے تابع اپنی زندگی کو ڈالنے سے، اس سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ جب بندے کا نفس کمزور ہو، روح طاقتور ہوتی ہے، تو بندہ اللہ رب العزت کی قربت میں چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک کے جو خاص انعامات ہیں روزہ دار کے لیے، قائم کے لیے، صائم کے لیے، اس کو وہ نصیب ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ اگر لفظ رمضان پر بھی غور کریں تو اس کا بھی یہی معنی ہے۔ رمضان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بھٹی کو کہتے ہیں، سخت گرم آگ کو بھی رمض کہتے ہیں،
سخت گرم موسم کو بھی رمض کہتے ہیں، بھٹی کو بھی کہتے ہیں۔ اور بھٹی کو رمض اس لیے کہتے ہیں کہ بھٹی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے اندر کوئی چیز ڈال دیتے ہیں اور اس کے نیچے آگ جلاتے ہیں تو وہ کھڑا اور کھوٹا جدا جدا کر دیتی، علیحدہ کر دیتی۔ تو اس کو بھٹی اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آئے، کوئی بندہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کی بھٹی میں ڈال دے اور بھٹی میں ڈال کر پھر اپنے آپ کو فقر کی سان پر چڑھائے، فقر دے، اپنے وجود کو بھوک دے، پیاس دے، خواہشات کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی اطاعت کے اندر اپنے وجود کو ڈال دے، عبادت کا بوجھ اس کے اوپر ڈالے، عبادت کی آگ جلائے، زہد کی آگ جلائے، ورع کی آگ جلائے، اسی طرح اللہ کے خوف کی آگ جلائے، خشیت کی آگ جلائے، اللہ رب العزت کی طرف سفر کرنا شروع کر دے اور اپنے من کے اوپر بھوک طاری کرے، افلاس طاری کرے، اپنے نفس کو بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، تو جو انسان فقر کی، افلاس کی، بھوک کی، پیاس کی آگ اپنے نفس کو نیچے جلانا شروع کرتا ہے اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، تو یہ بھٹی جو تپتی ہے تو انسان کا نفس جو ہے وہ علائشوں سے پاک ہونے لگ جاتا ہے، کھرا کھوٹا علیحدہ ہونے لگ جاتے ہیں، نفس کا تزکیہ ہونے لگ جاتا ہے، تجلیہ ہونے لگ جاتا ہے، روح مصفہ مزکہ مجلہ ہونے لگ جاتی ہے اور روح کا سفر اپنے اصل کی طرف، مالا اعلیٰ کی طرف جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی انسان کو طہارت نفس دیتا ہے۔ یہ بٹی انسان کے من کی علائشوں کو پاک کرتی ہے، انسان کی خواہشات کو پاک کرتی ہے، تمناؤں کو پاک کرتی ہے، انسان کی طلب کو پاک کرتی ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کی قربت کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ رب العزت کی سنگت کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پہلی رات جتنے بھی اہل قبلہ ہوں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر یہ روزہ ہے، یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے روزہ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کے کوئی واقف نہیں ہوتا، یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتا ہے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے صوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا۔ یہ اللہ رب العزت کی قربت کا دروازہ کھولتا ہے۔ پھر جو روزہ ہے یہ انسان میں نفس کشی پیدا کرتا ہے، مشقت برداشت کرنے والا انسان کو بناتا ہے۔ پھر یہ انسان میں صبر پیدا کرتا ہے، تکلیف آ جائے، بھوک آ جائے، فقر آ جائے، پیاس آ جائے تو انسان جو ہے وہ اس پہ صبر کر سکے۔ تو روزہ صبر اور برداشت کی بھٹی سے انسان کو گزارتا ہے۔ پھر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ ریاکاری سے پاک عبادت ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ اگر اللہ پاک اسے توفیق ایمان نہ دے وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اس میں دکھاوا بھی نہیں ہوتا۔ پھر بندے میں استغنا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے روزے کے اندر، جس طرح اللہ رب العزت کھانے پینے سے غنی ہے، اسے اس کی حاجت نہیں، وہ ان کا محتاج نہیں۔ بندہ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اللہ رب العزت کی یہ صفت اپنے اوپر طاری کرتا، پھر یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اجر کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسے میں نے حدیث پڑھی آنا عاجزی بہ، میں اجر دوں گا اس کا، اور کچھ شارحین حدیث نے اس کو آنا اجزا بہ ہی بھی پڑھا ہے، یعنی روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ پھر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو کوئی نہیں جان پاتا اس کا اجر کیا، حتیٰ کہ ملائکہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی کے روزے کا کیا اجر ہے اسے واقف نہیں ہوتے۔ پھر یہ بڑی عظمت اور شرف والی عبادت ہے کہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں، مثلا سجدہ غیر اللہ کو بھی کیا گیا، قیام غیر اللہ کے لیے بھی کیا گیا، تو باقی عبادات کے جتنے بھی مظاہر ہیں وہ غیر اللہ کے لیے بھی کیے گئے، مگر روزہ آج تک جس نے بھی رکھا وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر رکھا۔ یہ اتنی شاندار عبادت ہے۔ پھر اس میں بندے کے اندر ملائکہ کی صفت پیدا ہوتی، بندہ معمول سے ہٹ کر زیادہ تسبیح کرتا ہے، زیادہ تعلیل کرتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ملائکہ کی صفات بندہ مومن جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اس مہینے کے اندر۔ پھر یہ ایسا مہینہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی طویل حدیث ہے، میں اختصاراً بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اس مہینے میں میری امت کو 5 تحفے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اما واحدۃ
فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رمضان، پہلا تحفہ یہ کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی پہلی رات جو ہے وہ نظر اللہ تعالی عز و جل الیہم، اللہ پاک اہل ایمان کی طرف نظر فرماتا ہے، ان کو دیکھتا ہے. وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور جس کے اوپر اللہ رب العزت رمضان کی پہلی رات اپنی نظر شفقت ڈال دے، اپنی نظر کرم ڈال دیتا ہے، لم يعذبه ابدا، اس کو پھر اللہ رب العزت بعد میں کبھی عذاب نہیں دے گا. یہ رمضان المبارک کی پہلی رات وہ اپنی نگاہ شفقت ڈالتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. وہ بندے جو اب اس مہینے کا استقبال کریں گے آگے جا کر، جو اس کی راتوں کو قیام کریں گے، اس کا دن کا روزہ رکھیں گے، ان کے گناہ معاف فرما دیتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک روایت میں فرمایا من قام رمضان، ایک میں فرمایا من صام رمضان. من قام رمضان و من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کے دنوں کے روزے رکھے، اس کی راتوں کو قیام کیا، اللہ رب العزت ان لوگوں کے جتنے بھی گناہ ہوں ان سب کی معافی عطا فرما دیتا. پھر اپنی نگاہ شفقت ڈالتا ہے رمضان المبارک کی پہلی رات. پھر دوسرا انعام یہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو ریح المسک جو ہے اس سے بھی زیادہ درجہ عطا فرماتا ہے، کستوری سے زیادہ درجہ اسے عطا فرماتا ہے. پھر تیسرا انعام روزہ دار کو یہ ملتا ہے اس مقدس مہینے کے اندر کہ جو روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے کے لیے دن اور رات ہر وقت بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے، اس کے لیے استغفار طلب کرتے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. ہر دن اور رات ملائکہ اس بندے کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اس مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت چوتھا انعام یہ فرماتا ہے رمضان مبارک میں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے اور جو لوگ اس میں روزوں کا اہتمام کریں اور ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی محاسبہ نفس کے ساتھ رکھیں، تو اللہ رب العزت اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، کہ میرے بندوں کے لیے سج جا، سنور جا. تو ان کے لیے سج جا، تیار ہو جا، سنور جا ان کے لیے کہ وہ دنیا میں رہ کر بھوک اور پیاس میری رضا کے لیے برداشت کر رہے ہیں، جب وہ آئیں تو پھر ان کی شایان شان ہونی چاہیے. ان کے لیے فرماتا ہے وَتَزَيَّنِي، تو سج جا، خوبصورت ہو جا، تاکہ وہ میرے دار رحمت میں آ کر آرام حاصل کر سکے. اور پانچواں انعام اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اذا کان آخر لیلۃ غفر لهم جميعا، کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو جو اس مہینے میں اہتمام کرتے ہیں، صوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں، روزے کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. بڑا باعث برکت مہینہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ، اللہ رب العزت کی قربت دینے والا مہینہ. اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیطان پابند قید و سلاسل ہو جاتا ہے، اسے توق و سلاسل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے. بندہ مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی قربت نصیب ہوتی ہے، صاحب کا جتنے بھی غلطیاں ہیں وہ اللہ پاک ساری معاف فرما دیتا. پھر اللہ پاک اس بندہ مومن کو جو روزہ رکھتا ہے اسے 2 فرحتیں عطا فرماتا ہے. للصائم فرحتان، حضور نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں، فرحت عند الافطار، ایک فرحت تو اسے جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت ملتی ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور جب وہ مولا سے ملاقات کا وقت آئے گا، اللہ رب العزت کی قربت کی وہ گھڑیاں آئیں گی، اللہ رب العزت روزہ دار کو اس وقت بھی خوش کر دے گا، اس وقت اس پر کرم فرمائے گا. اور کیا کرم ہوگا، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، وہ کیا اللہ کا کرم ہوگا اسے کوئی نہیں جانتا، بس وہ فرحت دے گا بندہ مومن کو. ان کے لیے خاص جنت کا دروازہ باب الریان قائم کیا جائے گا، جس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے، اور بندہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا، اللہ پاک کی زیارت کرے گا، مقام مزید نصیب ہوگا.
یہ سارے کرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ مومن کے لیے بیان فرمائے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد حصول تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ میں نے عرض کر دیا، نفس کی مخالفت، خواہشات کی مخالفت سے نصیب ہوتا ہے۔ روزہ رکھیں تو پھر زبان بھی روزے سے ہو، غیبت نہ کیے کریں، جھوٹ نہ بولیں، لغو باتیں زبان سے نہ نکلیں، زبان پر اللہ رب العزت کا ذکر زیادہ سے زیادہ جاری و ساری رہے، شکر اللہ رب العزت کا جاری و ساری رہے، فکر جاری و ساری رہے، اس کی آیات کی تلاوت کریں۔ پھر صرف تلاوت یہ نہیں کہ لفظ ایصال ثواب کے لیے کہ دوڑ ہے میں نے قرآن ختم کرنا ہے، بھاگ کے قرآن ختم کریں، قرآن سے ایک دفعہ گزر گئے سال میں، یہ شیوا اللہ رب العزت کی قربت والوں کا نہیں ہوتا۔ بے شک آپ پڑھیں، تلاوتاً ثواب کے لیے بھی پڑھیں، مگر آپ اس کی کم از کم 1-2 آیتوں کے اندر ہر روز غور اور فکر کریں، ترجمہ عرفان القرآن پڑھیں، اور قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر اس میں پھر ڈوب جائیں، اس میں غور و فکر کریں کہ میرا مولا کیا کہہ رہا ہے، یہ فرمان کیا فرما رہا ہے مجھے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کریں۔ یہ رمضان المبارک میں اگر آپ غور و فکر کریں، اللہ رب العزت پھر دلوں کے تالے کھولتا ہے، بندے کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو غور و فکر نہیں کرتے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جو قرآن مجید میں تدبر و تفکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ لہٰذا رمضان المبارک یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت کو معمول بنائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں ہر روز۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ میں ہر روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کریں، آپ معافی مانگیں ہر وقت اللہ رب العزت سے، تاکہ اس کی طرف رجوع قائم رہے۔ پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بندہ مومن کے دل پر ہر روز 70 بار توجہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک 70 بار توجہ فرماتا ہے مومن کے دل پر ہر روز۔ اب دیکھیے، اللہ جب توجہ فرماتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی لینے کی صلاحیت ہے تو میں اس کو دوں۔ وہ توجہ کرتا ہے، آگے سے ہم بے وضو ہوتے ہیں، وہ توجہ کرتا ہے ہم کسی گناہ میں لگے ہوتے ہیں، یا کر رہے ہوتے ہیں یا کر کے ہٹے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا چغلی کر رہے ہیں یا حسد کر رہے ہیں، یا کوئی آنکھوں کا گناہ ہو رہا ہے، زبان کا ہو رہا ہے، یا ہاتھوں کا ہو رہا ہے، یا کانوں کا ہو رہا ہے، تو وہ توجہ کرتا ہے تاکہ فیض دے۔ آگے سے ہم لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہاں سے کچھ حاصل کر سکیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ وہ اللہ پاک کے ایک ترجمہ کیا کہ ہم تو مائل بعطا ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی طالب ہی نہیں ہے ہدایت کا۔ اگر بندہ طالب بن جائے اور اپنا برتن ہر وقت تیار کر کے بیٹھے اس کی بارگاہ میں، پھر وہ خیرات ڈالتا ہے۔ اور تیاری یہ ہے کہ دل پاک ہو، ظاہر بھی پاک ہو، ہر وقت باوضو رہیں، باطن بھی پاک ہو کہ دل کے گناہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حقد نہ ہو، اناد نہ ہو، چغلی، اس طرح کے دل کے جو گناہ ہے وہ بھی دل کے اندر نہ ہو۔ پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے، پھر بندے کے لیے تقوی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب تقوی کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ اللہ کی قربت میں چلا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کی ہدایت پر قائم ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کو ورع ملتا ہے۔ تو تقوی ہمیشہ یہ پریکٹیکل چیز ہے، ایسے نہیں ملے گا۔ اپنے اندر خوف خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو جمع کر دے، اللہ کی محبت اور اس کا خوف، اور اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت، یہ جمع ہو جائیں تو تقوی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ روزہ ذریعہ ہے تقوی دینے کا، اور اصل چیز جب تقوی مل جائے گا تو تقوی کے نتیجہ میں اللہ رب العزت کی قربت ملے گی۔ تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ اللہ رب العزت کی قربت دینے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دی۔ تو رمضان المبارک کو اس طرح گزاریں کہ پورا وجود روزہ دار ہو۔ یہ بڑا مشکل عمل ہے، مجھے علم ہے، لیکن اولیاء کو اگر آپ دیکھیں، صالحین کو دیکھیں، وہ یہ روزہ رکھتے تھے، زبان کا روزہ رکھتے تھے، اپنے حواس کا روزہ رکھ لیا، وہ
جٹی حجرا شاہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جٹی حجرا شاہ مقیم دی ایک نکی جی عرض کرے میں صدقہ دیواں پیر دا جے سر دا سائیں مرے ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے تے کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے تے 5-7 مرن گوانڈنا رہندیاں نو تاب چڑھے راواں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. یہ جو ہر وقت بولنے والی زبان ہے نا کتی مرے فقیر کی، یہ بھی مر جائے. یہ روح انسان کی روح کہتی ہے. جس روح کو 11 مہینے ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ روح انسان کی روتی ہے، وہ روح تقاضا کرتی ہے. روح کہتی ہے جٹی، وہ روح کہتی ہے کہ جٹی حجرا شاہ مقیم دی ایک نکی جی عرض کرے. وہ جو مقیم ہو گئی نا اس حجرے کے اندر، وہ جٹی کہہ دی، وہ روح کہہ رہی ہے. اور کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا نالا کیا ہے، اس کی آہوزاری کیا ہے، اس کا گڑ گڑانا کیا ہے؟ وہ روح کیا کہتی ہے؟ وہ روح یہ کہتی ہے کہ صدقہ دیواں پیر دا جے سر دا سائیں مرے. وہ کہتی ہے یہ جب تک وجود میرا ختم نہیں ہوگا میں یہاں قید رہوں گی. میں اپنے پیر کی بارگاہ میں صدقہ جا کر دوں گی اگر یہ سر کا سائیں مر جائے، مجھے آزادی مل جائے. یہ گناہ کرتا ہے، یہ نفس کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، مجھے روح کا تغذیہ نہیں دیتا، روح کی غذا نہیں دیتا، مجھے روحانی طور پر قوت و طاقت نہیں دیتا ہے. تو روح اندر روتی ہے، وہ کہتی ہے کہ صدقہ دیواں پیر دا جے سر دا سائیں مرے تے کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے. ہر وقت بولتا رہتا ہے کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا. خواہشات ہے اس کے پیچھے ہر وقت بولتا ہے. یہ زبان بھی ختم ہو جائے. ہٹی سڑے کراڑ دی جتے دیوا نت بلے. یہ انسان کا دماغ ہے جس کے اندر عقل کا دیا جل رہا ہے. یہ بھی ختم ہو جائے، دماغ بھی ختم ہو جائے، میری عقل بھی ختم ہو جائے. 5-7 مرن گوانڈنا، اور یہ جو عقل کے ساتھ میری ہمسائیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا 5، یہ بھی مر جائیں، یعنی میری دیکھنے کی قوت بھی ختم ہو جائے. یہ ایک عاشق کی آواز ہوتی. میں سن نہ سکوں، میں دیکھ نہ سکوں، میں چھو نہ سکوں، میں چکھ نہ سکوں. میری عقل بھی ختم ہو جائے، میری سوچ ختم ہو جائے، میرا دماغ ختم ہو جائے، میرا وجود مر جائے. 5-7 مرن گوانڈنا رہندیاں نو تاب چڑھے. وہ جو باقی رہ گئے تھے نا میری عقل کے جو حواس باطنی وہ بھی بیمار ہو جائیں. میری حصے مشترک بھی ختم ہو جائے، حصے خیال بھی ختم ہو جائے، حصے واہمہ ختم ہو جائے، حصے متصرفہ ختم ہو جائے. میرے سارے حواس، حصے حافظہ ختم ہو جائے، میرے حواس باطنی بھی ختم ہو جائیں، حواس ظاہری بھی ختم ہو جائیں. میں کسی غیر کو دیکھ نہ سکوں، کسی غیر کو سن نہ سکوں، کسی کو چھو نہ سکوں. دیکھوں گا نہیں تو اس کی خواہش پیدا نہیں ہوگی، تمنا پیدا نہیں ہوگی. سنوں گا نہیں تو تمنا پیدا نہیں ہوگی. یعنی میرے اندر سے ساری تمنائیں ختم ہو جائیں، خواہشات ختم ہو جائیں، حواس ختم ہو جائیں، عقل ختم ہو جائے، حتیٰ کہ میرا وجود مر جائے. روح کہتی ہے وجود جب ختم ہوگا میں آزاد ہو جاؤں گی تو پھر میں اپنی اصل کی طرف لوٹ کر چلی جاؤں گی. یہ روح کی آواز ہے کہ راواں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. میں بھی نہ رہوں، میری خواہش نہ رہے، میری تمنا نہ رہے، میری چاہت نہ رہے، میری الفت نہ رہے، ہر سائیڈ پر مولا کی طلب رہ جائے. یہ کیفیت، یہ روح کی آواز ہے جو اندر سے انسان کے بولتی ہے. اور یہ روح انسان کی رمضان مبارک میں آ کر طاقتور ہوتی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف کو شروع اسی روح کی آواز سے کرتے ہیں. بشنو از نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند سینہ خواہم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. یہ روح کی آواز ہے، یہ بانسری روتی ہے اندر سے. بشنو از نے چوں حکایت می کند. وہ بانسری کہتی ہے کبھی میں بھی سرسبز و شاداب تھی جب میں اپنی اصل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، سرسبز تھی، میرے اندر زندگی دوڑتی تھی، پھر مجھے میری اصل سے کاٹ دیا گیا، میں یہاں پر آ گئی. اصل سے جب کٹی میں سوکھ گئی، خشک ہو گئی. پہلے سبز تھی، اب میرا رنگ زرد ہو گیا، اب رنگ زرد ہو گیا. پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پھر میرے جسم کو چھیدا گیا، اس میں سوراخ کیے گئے. اصل سے کٹی تھی، پردیس میں تھی، پھر رنگ زرد تھا یہاں پر، پھر اوپر سے گناہ کے سوراخ کر دیے اس میں. اب حالت یہ ہے کہ اندر پھونک مارتے ہیں نا
اس کے اندر سے ہوک نکلتی ہے، اور وہ بانسری کہتی ہے کہ رونا یہ ہے کہ میرے اس رونے کو آج کوئی سننے اور سمجھنے والا ہی کوئی نہیں. اس کے اندر سے ہوک نکلتی ہے. بشنو، وہ بانسری کہتے از نئے چو حکایت میں کند، میں اپنی بات جا کر کس کو سناؤں؟ میری بات تو کوئی سمجھنے والا ہی کوئی نہیں رہا، میری بولی کوئی جاننے والا کوئی نہ رہا. روح کہتی ہے کہ میں اس پردیس میں آ کر تنہا ہو گئی، اکیلی ہو گئی. میرا نفس، میرا جسم، وہ صرف دنیا کی سوچتا ہے، صرف خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ مجھے میری غذا نہیں دیتا. میں یہ چاہتی ہوں کہ مولا کے ساتھ میرا رابطہ قائم رہے، میرا نفس وہ رابطہ قائم نہیں رہنے دیتا. اب وہ روح اندر سے روتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں جب روتی ہوں تو میری آہو زاری، آہو بکا اور میرے ان نالوں کو کوئی سننے والا بھی نہیں رہا ہے. حاضرین محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے پاس آیا ہے، یہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم پھر سے روح کا تعلق اپنی اصل کے ساتھ جوڑنے کے لیے کوشش کریں، اس کو نفس کی قید سے آزادی دلوائیں، دل کو نفس کی قید سے آزادی دلوائیں، روح کی پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. یہ کوشش کریں گے، اس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی حضوری اور اس کی قربت کا دروازہ ہمارے لیے کھلے گا. اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی یہ جو مقدسات ہیں، انہیں ان تقاضوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محض بھوک اور پیاس، حضور نے فرمایا کتنے روزہ دار ہے، کم من صائمن، کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں داخل نہ فرمائے، ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، مامون فرمائے، اور اپنی طرف متوجہ ہونے، اپنے من کو پاک کرنے کی جو صلاحیت ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق دے. میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں منہاج القرآن انٹرنیشنل اسٹاک ہوم کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے رمضان المبارک میں یہ سلسلہ شروع کیا. جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو رمضان المبارک کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق اس مہینے کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.